अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जो सियासत आजकल हुकूमत की हो या अपोजिशन की, मियां नवाज शरीफ की सियासत को कहें देखें तो उसको अगर हुकूमत की सियासत कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्हीं की पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत में या हुकूमत का हिस्सा है, या उन वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। आप इन दोनों की पॉलिटिक्स देखें, पिछले चंद दिनों में जब से सेनेट का इलेक्शन हुआ है, एक बड़ी वाज़े बयानबाजी के अंदर एक लाइन आपको नजर आई है। ऑपोजिशन सारी इस बात पर बज़िद है कि वो एक इलेक्शन जीते हैं, जबकि हुकूमत की जो सारी सियासी जमातें हैं वो ये इंप्रेशन दे रही हैं कि ये इलेक्शन से ज़्यादा मैनेजमेंट हुई है, ये फौज या इदारे हैं जो मुलव्वस हैं। क्या बात की है इसमें? मियाँ साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी है, ज़रा सुनिएगा कि बात क्या कर रहे हैं इस साथ। जो मोरे होते हैं वो मोरे भी कभी अवाम के साथ मुखलिस होते हैं, कभी बोलो, कभी मोरे भी अवाम के साथ मुखलिस हुए हैं। आसमानों से लोग उतर कर हमारे आला मनासिब पर बैठते हैं, कौन बिठाता है उनको? कौन इदारे हैं जो हमारे मुल्क की सियासत में मुदाखलत करते हैं? कौन सी कुव्वतें हैं नादीदा जो हमारे मुल्क के पार्लियामेंट के फैसले करते हैं, जो हमारे हक के हुक्मरानी को चैलेंज करते हैं? ये है इनकी जमहूरियत। कहां से उनके धागे खींचे जाते हैं? किसकी डोलकी पर ये बांदरों की तरह नाचते हैं? इस बार तो सेनेट के इलेक्शन में घोड़े चोड़े ही पूरे के पूरे अस्तबल बिके, और अस्तबल बिके और फिर भी वो बिकने वाला कहता है जी मुझे पता नहीं। आज इस हाउस का बुक का लाओगे, उसकी मैं मुबारकबादी किसको दूं? कल के इंतखाबात हुए हैं जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रख दी गई है। उसकी पहली बैटल हम कल हार चुके, जोर और जर के नतीजे में। ये कमोबेश हुकूमती इत्तेहाद नहीं है। चकरी साहब वैसे तो अपोजिशन बेंच पे बैठते हैं। फाद हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत शुक्रिया फाद हुसैन साहब आपका। आरिफ भट्टी साहब लाहौर से मौजूद है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। इब्रारुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब सेनेटर हैं, आ गए, उनसे भी बात करेंगे। फाद साहब, ये दो डिफरेंट नैरेटिव्स है, मीडिया में भी यही नैरेटिव, अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी पॉलिटिकल लाइंस पे डिवाइड और तकसीम बड़ी क्लियर है। एक वो साइड है जो अब आपको ये कह रही है कि सारी तकसीम जो हुई है ना, ये किसी ने कराई है, ये सारा बिकाऊ माल है, और ये या तो खरीदे गए हैं या किसी के कहने पर इशारे, आपको समझ दोगे। दूसरी साइड ये कह रहे नहीं जी हम तो अपोजिशन है, हमने आपको रोकना था, हमने आपको रोक दिया। ये इतनी तकसीम में फैक्ट कहां पे बीच? देखिए, जो काशिफ, जो हमारे यहाँ जो एक पूरी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनी हुई है, उसमें हम बिल्कुल एब्सोल्यूट्स में बात हो रही है। वो सियासी जमातें, पहले होता था नजरिए एब्सोल्यूट हैं, फिर हुआ कि जी सियासी जमातें एब्सोल्यूट हैं। अब हमारा पूरा माशरा और मीडिया भी एब्सोल्यूट्स में बात करता है, यानी दरमियान का कोई ग्रेज नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। अब देखिए, इसमें जो एक्चुअल हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि लोग क्या समझते हैं कि क्या हुआ। असल कहानी वो है इलेक्शन से पहले। अब इसमें दो बयानी है, एक जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी ये बेकाऊ माल हुआ है, दूसरा ये कि जी हम जीते हैं फेयर एंड स्क्वायर। डिपेंड करता है कि देखिए, हमारे यहाँ असल में काशिफ सूरत हाल वो हो गई कि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि अनडिसाइडेड बड़े कम है। लोगों ने पहले फैसला किया हुआ है, ये चोर है, ये चोर है, अब जो मर्जी कर लें, उन्होंने चेंज नहीं होना। ये इलेक्शन में पता नहीं क्यों हुआ इस दफा? क्या इस वजह से कि बैटल लाइंस जो ड्रॉ हुई है पॉलिटिकल, इस दफा वो जर्नलिज्म में भी हुई बैटल बिल्कुल ऐसी हुई है। और मेरा ख्याल है उसकी एक वजह यह है कि एक तो शायद एक स्टेक्स इतने ज्यादा हो गए, दूसरा ये कि हमारी सियासत में जो एक विशसनेस आई है और एक वो जो एक पर्सनलाइज्ड किस्म के हमले आए हैं, उससे वो माशरे के नीचे तक वो दरार आई है, ये घरों के अंदर दरार आई है। और मेरा ख्याल है एक हद तक तो ये अच्छी बात है कि हर बंदा एक सियासी सोच का मालिक बनता जा रहा है, लेकिन एक हद के बाद वो पॉइजनस हो जाता है। मुझे ये शक हो रहा है कि हमारा माशरा जो है वो धड़ों में बट के, सच और झूठ वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि पीटीआई क्या कहती है और नून क्या कहती है, और ये कुछ कहानी इस तरह की। अब आप जो कह रहे हैं ना कि सच और झूठ, भट्टी साहब से इजाजत देना, भट्टी साहब का भी मैं इस पे ओपिनियन ले लूं, क्योंकि अगर आप जो लोग आज इल्जाम लगा रहे हैं उनमें से अक्सरियत को देखें तो उनको देखकर पहला आपका रिएक्शन ये होगा, यूट्यूब रूटर्स, मियां नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब। आई मीन, बात वो करे जिसने कभी ये काम सारी उम्र ना किया हो, लेकिन ये क्योंकि कहा गया है भट्टी साहब, और कहा भी उनकी तरफ से जा रहा है जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। और ये बड़ी सीधी बात है। अब तकसीम दो धड़ों में आ गई है। वो लोग जो कहते हैं जी खिलौने हैं, डोरे कोई हिला रहा है, पीछे से इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तो अचकज़ई साहब तो किसी ब्रिगेडियर साहब का नाम भी ब्रिगेडियर खालिद का ले लिया कि उन्होंने हुकूमत गिराई है, और उसके किधर जा रहा है मामला?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف گزارش ہے, اس سینٹ کے الیکشن میں 2 اتحاد تھے, ایک حکومتی جن کے محمود چکدی, حاصل بزنجو, اسود یار ولی وغیرہ, ایک تھے اپوزیشن کے اتحادی. ان دونوں میں مقابلہ تھا. تو پہلے تو دیکھنا ہے جو باتیں کریں ان کا ماضی کیا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کتنی دفعہ اقتدار میں رہے ہیں, کس کس حکومت کے اقتدار میں رہے ہیں, کب نہیں رہے ہیں, یہ زیادہ آسان ہوگا ڈھونڈنا بھٹی صاحب. انفارچونیٹ بات ہے. یہ بڑا آسان ہے. تو دوسرا جو ایلیگیشن لگا رہا ہے, میری نظر میں اگر کوئی خریدار پاکستان میں اچھا ہے تو میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ اچھا خریدار کوئی نہیں ہے. جب وہ ضیاء الحق کے دور سے چلے, بلدیاتی الیکشن آئے, غیر جماعتی الیکشن ہوئے, 2 دفعہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرائی گئی, سپریم کورٹ پر درائے گئے, مختلف عدالتوں سے انہیں ریلیف ملے. اگر پیسے پہ بکتے تو میں چیلنج کرتا ہوں میاں صاحب زیادہ خرید سکتے تھے. تو کس چیز پاس زیادہ پیسہ ہے, یہ تو اور خطرناک بات کرے, پھر کس نے خریدا؟ پھر تو دھکا لگانا بھٹی صاحب. تجربہ بھی بے پناہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کے اتحادی جیت جاتے تو پھر شفاف الیکشن تھے, وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ہوئے تھے. اگر اپوزیشن جماعتیں جیت گئی تو انہیں بت بنا دو, ان پہ بت گرا دو, پتھر کہہ دو منہ کالا ہو گیا, سیاہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. بھائی اپنا چہرہ تو دیکھو. ماضی میں مولانا صاحب آپ کس جماعت کے اتحادی رہے ہیں؟ سر ویسے بھٹی صاحب اگر میاں صاحب ماضی میں کرتے رہے, مولانا کرتے رہے, وہ جسٹیفائی تو نہیں کرتا کہ ایک دفعہ پھر وہی بات ہو استعفاء آپ کے خلاف ہو. یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا اس چیز. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں 2 اتحاد تھے, ایک اتحاد میں جیتنا تھا نا. یہاں حکومتی اتحاد جیت جاتا, یہاں اپوزیشن کا اتحاد جیت جاتا. یہی آصف علی زرداری صاحب تھے جو میاں صاحب کہتے ہیں میں ان کے والد کی قبر میں آیا ہوں کہ ان کی دعا تو آئندہ نسلیں ہماری ساتھ چلیں گی. لیکن اس میں ایک پوائنٹ مس کر جاتے ہیں. تھی آصف علی زرداری میں اور میاں نواز شریف میں. بھٹی صاحب اس میں ایک پوائنٹ مس کر جاتے ہیں. فہد صاحب میں سناتا ہوں آپ کو, یہ نسلوں والی بات سناتا ہوں. پوائنٹ دیکھیں, وہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے پہلے کیا کہا, کیا ہوا. بھٹی صاحب کچھ میڈیا, سارے نہیں. یہ آپ یہ دیکھیں جدھر میں کھڑا ہوا برائے فروخت نہیں ہے, جدھر دوسرا کھڑا ہوا. یہ آرگومنٹ بھی میرا خیال ہے اسی طرح کا آرگومنٹ ہے. جو کسی نے ماضی میں کیا امپورٹنٹ ہے, اس کو یاد دہانی کرانی چاہیے. لیکن اب جو ایکچوئل ایکٹ ہو رہا ہے, جو فیل ہو رہا ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیوں, وہ پروسیس ہے نا, پروسیس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہوا, اگر یہ الیکشن جو ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اور سینٹ کے بارے میں بات ہوتی کہ یار یہاں پہ جو ہے وہ منڈی لگ رہی ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اپر ہاؤس ایز این انسٹیٹیوشن کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. اور میرا خیال ہے کہ میرا اور آپ کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ سوال اٹھائیں کہ یار جس وجہ سے ہوا, اگر ہوا, ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے ہمارے سسٹم میں بہت بڑے سٹیکس ہیں. فہد صاحب مسئلہ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا شہباز صاحب کی 5 سال کی حکومت اسی قسم کے ایک پروسیس کے تحت بنی اور چلی 5 سال. ایک فارورڈ بلاک بنایا گیا, اسی طرح ہوتا نا جی, ادھر اس میں کیونکہ الیکشن تھا اس میں ایک فارورڈ بلاک بنا, 40-50 لوگ کاف لیگ کے توڑے گئے, ایک پنجاب کی حکومت بنی. یہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا جب پیٹریوٹس بنے تھے. پیٹریوٹس 22 لوگ 20 جتنے بھی تھے وہ توڑے گئے. ہم یہ بھول جاتے پہلے ہم کرنے والوں میں سے تھے. اسی مسلم لیگ نون میں ایسے بہت سے لوگ بیٹھے جو بینیفیشری تھے اس حکومت کے, جو آج وفاقی وزراء کی ایک فہرست ہے, اس میں اکثریت وہ لوگ تھے جو اس چیز کے بینیفیشری تھے کہ ان کو وزارتیں ملی کیونکہ لوگ توڑے گئے. سو یہ نظام میں یہ خرابیاں کوئی نئی نہیں ہے. اب کیا ہوا, پہلے ہوتا تھا کچھ, مطلب میں نے کبھی سنا نہیں کسی نے کہا شہباز صاحب آپ کی حکومت تو فارورڈ بلاک کے سر چل رہی. دیکھیں آئی ایم سیئنگ دس, یہ غلط ہے, آئی ایگری ود یو کہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ خرابیاں ہیں اور اس کو ٹھیک کرنا. پر دس ٹائم بیٹل لائنز اتنی سٹارکلی ڈرون کیوں ہیں؟ دیکھیے فوج کا نام آ رہا ہے, اشارے لے کے اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں, یہ فوجیوں نے کیا ہے, یہ انہوں نے بندے توڑے ہیں, یہ بریگیڈیئر ہے بلوچستان کا جس نے حکومت گرا دی ہے. واٹ ہیز ہیپنڈ ناؤ؟ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں جب یہ مزید اب بڑا ایشو بنے گا؟ دیکھیں ایشو تو میری نظر میں الیکشن سے قریب ہے. Elections are just about 3-4 months away or 5 months away from now. At best تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا اپنا بیانیہ لے کر انہوں نے چلنا ہے, اور اس بیانیے میں اس وقت مسلم لیگ نون کا جو ایک بیانیہ ہے وہی یہ بیانیہ ہے کہ ہم ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کے طور پہ ہم سامنے آ رہے ہیں. اور جو ڈائلیما ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اینٹی نواز ہیں تو آپ کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. اور پھر جس طرح ابھی پہلے گفتگو, ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. دیکھیے اس وقت سوال بھی ہے نا, اس وقت جو پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے, ایک بڑا قانون کا میکسم ہے, بڑا مشہور میکسم ہے کہ دوز ہو سیک ایکویٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈز. ٹھیک, جب آپ کے اپنے ہاتھ صاف نہ ہو, اور جس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کا سارا ماضی
اسی چیز کے اوپر مبنی ہو, پولیٹیکل اپرچونزم کے اوپر, اور پھر آج آپ کے کیونکہ آپ کے بیانیے کے ساتھ وہ نہیں ملتا تو آپ دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دیں. شہباز شریف صاحب کا بھی تو آخر ایک بیانیہ ہے نا. سنا دیتا ہوں جی, آپ دیکھیں دس از واٹ شہباز شریف سے سن لیں وہ جو مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, خدا کا واسطہ. اب ایک طرف نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ ساری اسٹیبلشمنٹ سن لیں ذرا تاکہ لوگوں کو سمجھ, اگر کس نے مس کیا تو وہ بھی دیکھ سنائیں. عدلیہ ایک ادارہ ہے, معزز ادارہ ہے پاکستان کا. میں عدلیہ کو کہتا ہوں اور میں افواج پاکستان کو کہتا ہوں, میں پارلیمان کو کہتا ہوں کہ خدارہ آئیں مل بیٹھیں, یہ بڑی دکھی قوم ہے. تو ایک طرف وہی بیانیہ جو ہے وہ ان کے اپنے اب جو اس وقت پارٹی کے سربراہ ہیں وہ اس سے سہمت نہیں ہے. یہی سربراہ, اچھا, اور صدر یہی ہے. اور ڈائلیما کاشف اس وقت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت الیکشن سر پہ آنے کو ہے, سیاست ایشوز کے اوپر ہو, ایشوز کے اوپر سیاست ہو نہیں رہی. تینوں پولیٹیکل پارٹیز بشمول میری پولیٹیکل پارٹی کے, ہمارے پاس سندھ میں حکومت ہے, نون کے پاس پنجاب اور وفاق میں اور آزاد کشمیر میں ہے, اور پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں, اور پی ٹی آئی کے پاس خیبر پختونخوا میں. بجائے اس کے کہ سیاست ایشوز کے اوپر ہو, اس وقت سیاست کا جو بیانیہ اور جس بنیاد پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ تو پھر سیاست ہے نا. دیکھیے نہیں, سیاست دنیا میں اور جو مہذب جو فلرشنگ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر تو سیاست ایشوز پر ہوتی ہے, ہمارے میں نہیں ہوتی. ہمارے میں نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے, ابراز صاحب بھی کہنا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں میرے خیال میں بیک ٹو ڈس ایگری لٹل بٹ, یہی ایشو ہے. دیکھیں آپ کا جو ایک بیسک سٹرکچر ہے گورننس کا, جب وہی سٹیبل نہیں ہے, جب اسی پہ ہماری ایک اگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ سیاست کیسے ہونی چاہیے, تو دیگر ایشوز تو بعد میں آئیں گے. میں سوال پوچھ سکتا ہوں, 1988 میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کر کے کم اختیارات کے ساتھ حکومت لی. یہی میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ چڑھ کے ایک آئی جی آئی بنا کے پیسے لے کر الیکشن لڑ کے, اس وقت یہ ایشو نہیں تھا. 1997 تک بھی جو ان کو مینڈیٹ ملا میاں صاحب کو دو تھا, ہم جانتے ہیں کس طرح مینڈیٹ ملا. یہ آرگومنٹ کاشف اصغر خان کیس کی ہر چیز موجود ہے نا, سپریم کورٹ نے وہ انکوائری ایف آئی اے کو دی ہوئی ہے, اس کے اوپر حکومت ان کی ہے کرے. 2008 میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے یہ میاں صاحب سپریم کورٹ گئے. لیکن کاشف میرا یہ پوائنٹ ہے کہ وہ دیکھیں جو بھی کچھ بھی کیا وہ بالکل درست ہے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں, لیکن ایشو تو جوں کا تو ہے, ہمیں اس ایشو کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس نے پہلے غلط کام کیا تھا, اگریڈ, بٹ ایشو تو موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ایشو کو تو ٹھیک کریں. ابرار صاحب سوال یہ ہے کہ ایشو ہے اور موجود ہے, ظاہر ہے, اور بہت پرانا ہمارے ملک میں ہے, نئی چیز نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, جس کو اب مجھے یاد ہے کسی زمانے میں کنگز پارٹی کہا جاتا تھا, ان کا ہاتھ کس کے سر ہے, وہ کون کس پارٹی کو لے کر چل. لیکن یہ تو ایج اولڈ فنومنا ہے پاکستان کا. مسلم لیگیں تو تقریباً ہمیشہ سے کنگز پارٹی رہی ہیں. یہ تو پہلا موقع ہے ایک مسلم لیگ اٹھ کے کہہ رہی ہے میں کنگز پارٹی نہیں ہوں, یہ دوسری پارٹی یا پیپلز پارٹی کو کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. یہ اس الیکشن تک کا بیانیہ ہے, یہ کیسز کی وجہ سے بیانیہ ہے, یہ ایکچولی میاں صاحب نظریاتی ہو گئے. میں اٹس اے فنی کوسچن بٹ آئی ہیو ٹو آسک اٹ, کہ اصل میں میاں صاحب نظریاتی ہو گئے, وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اس موقع پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عباسی صاحب, وہ پنجابی میں کہاوت ہے, ڈگا کھوتی تو تے غصہ کمیارتے. یعنی اگر ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس ملک سے 30,000 کروڑ روپیہ ملک سے باہر لے جائیں, اور پھر جب کیسز میں پھنس گئے ہیں تو کسی نہ کسی کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ عوام کے اندر کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ ان کو پیمپر کیا جا سکے کہ یار ہمارا خیال رکھنا. اور ابھی بات ہوئی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی, میں دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں سمجھتا ہوں ہونا بھی چاہیے, جہاں جاسوس موجود ہوں سیاستدانوں کی شکل میں, جو پاکستان کے خلاف بھی نعرہ لگا دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صحیح کہہ رہا تھا جو اتنے عرصے سے سٹرگل کر رہا تھا الطاف حسین کے خلاف, اور پھر وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ بھی جب عمران خان کو تو پوچھ لو, وہ بھی انڈورس کرتا ہے آپ کا اوپینین کہ نہیں کرتا بھائی, آپ کی بالکل انڈورس کرتا ہے. الطاف حسین کو سب سے پہلے غلط کہنے والا لیڈر پاکستان میں عمران خان ہے, اور یہ اس وقت کی بات ہے کاشف بھائی, مجھے عمران خان صاحب نے خود بتایا تھا کہ کاشف عباسی کے شو میں بیٹھ کے میں نے اس وقت کہا تھا, اور کاشف عباسی صاحب کی ایک دفعہ ان کا بھی رنگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا تھا کہ یہ ابھی یہ کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب. یہ وہ لیڈر ہے ہمارا جو پہلے سے دیکھ لیتا ہے
اور اس کے بعد پھر ابھی بھائی نواز شریف میں صاحب یہ نے کہہ باتیں دیا خان صاحب کے کہنے سے بڑے پہلے سے یا تو دیکھتا آ رہا ہوں یا بھگتتا آ رہا ہوں یا کہتا آ رہا ہوں, سب میرے رنگ اترتے نہیں ہیں. مجھے پریشانی اس وجہ اس وقت ہوتی ہے جب کسی اور وجہ سے ہوئی ہوگی. یہ رنگ شنگ ہمارے نہیں اترتے ان چیزوں کی وجہ سے. اگر اترنے ہوتے نا یہ پرویز مشرف کے دور میں جب عمران خان صاحب ووٹ ڈال رہے تھے نا میرا بھائی, تو میں اس وقت بھی بند ہوا تھا اسی وجہ سے کہ ہم اس چیز کی مخالفت کرتے تھے جب پرویز مشرف صاحب کرتے تھے. میرے رنگ نہیں لین دینا چیزیں. چند دلیر صحافیوں میں سے ہیں, اور یہ چینل ان چند دلیر چینلز میں سے ہے جو واقعی حق کو حق کہتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو ہے نا انہوں نے بلوچستان کا وہ بندہ بنوا دیا اور جو سینٹ چیئرمین بنا. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ بنا دیتا, اگر انڈیا کا کوئی را کا بریگیڈیئر بنا دیتا تو پھر ٹھیک تھا. تو جس ملک کے اندر انفارچونیٹلی حکمران سنسیئر نہ ہو اور وہ ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہوں, تو وہاں ایجنسیوں کا رول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور پھر اس میں برا کیا تھا؟ کوئی مجھے چیز بتا دے کہ جو کیسز چلے ہیں سوال ہے جی آپ سے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تو یعنی مجھے سمجھ آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سینئر افسر نے وہاں پہ سینٹ میں کچھ لوگوں کو ادھر سے ادھر کروا دیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور ایسا رول ہونا چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اور اگر کل میں اس میں ایک ایڈ کرتا ہوں, کل اگر یہی بات خیبر پختونخوا میں ہو تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ را کا افسر نہیں کر رہا, ہمارا اپنا افسر یہ کر رہا ہے, تو اس لیے ہم خوش ہیں. یہ بات یہ نہیں ہے, بات اس چیز کو ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہیں. ہماری بلوچستان ایک چھوٹے صوبے سے ہم نے سینٹ چیئرمین جو ہے اس سے بات کی. پہلے پیپلز پارٹی بھی اس پہ رضامند نہیں تھی, لیکن ہماری سیاسی حکمت عملی ایسی تھی کہ پیپلز پارٹی کو بھی یعنی مخالفوں کو بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ آنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھی زبردست حکمت عملی تھی. میں وہ بات اس لیے کر رہا تھا. اچھا, آپ کی حکمت عملی بہت اچھی تھی. بٹی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, میں بریک کے بعد ہوتا ہے تو کیا را والی ایجنسیوں کا کردار جو ہے دیکھیں اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. دیکھیں there are times when you have a conversation goes somewhere. This conversation will not go anywhere. پہلی بات یہ کہ آئین اور قانون کے مطابق فوج کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے. اٹ از انکانسٹیٹیوشنل. اور مجھے جس چیز کے مطابق چلنا ہے وہ اس ملک کا آئین اور قانون ہے, اس کے باہر میں کسی چیز کے ساتھ نہیں چل سکتا. سو اگر ہم کسی چیز کے اوپر کسی کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا ایک جو ریلنگ پوائنٹ ہے, وہ ریلنگ پوائنٹ کسی بھی چیز کا ہوگا وہ آئین اور قانون ہے. تو اگر وہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں ایک چیز باہر کی فوج کرتی نہیں کیا, اپنی فوج نے کیا. اگر اپنی فوج نے کیا اور کل کے پی میں کرے گی تو برائے میں آپ کو سچی بات بتاؤں بڑی تکلیف ہوئے گی آپ کو. ایک بریک کے بعد میں واپس اس ایشو پہ ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بٹی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. ابرار صاحب تو جو بات کہتے وہ تو کر رہے تھے, ظاہر ہے وہ ایک آرگومنٹ تو ہو سکتا ہے ان کا. یہ اس کو فکس کرنا چاہیے. یہ جو ہوا ہے اور جو ہوتا آیا ہے, آپ کی تاریخ سیاسی تاریخ ہی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرو, ان سے بات چیت کرو, وہ جو دے لے لو, ان کی مرضی کے مطابق ہوگا, حکومت وہی بنائیں گے. یہ کب تک چلے گا اور کیسے اس کو روکنا؟ بٹی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. آگے بٹی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بتائیں. اچھا کاشف بھائی, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بالکل سمپل طریقہ. حکومتیں بنانے اور گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن نہایت ادب احترام سے جتنے بھی مارشاء اللہ آئے, کس مارشاء اللہ میں سیاستدان ان کی گود میں جا کے نہیں بیٹھے؟ کیا کبھی کوئی صحافی ان کی گودوں میں جا کے بیٹھے؟ ہاں بیٹھے بالکل. اچھا چلو چھوڑ دیتے ہیں. اب کوئی ایک سیاستدان بتا دے جو ڈکٹیٹر کی گود میں نہیں بیٹھا. چلو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ مجھے بتائیں 10 سال سے جمہوری حکومت ہے, کیوں نہیں انہوں نے اداروں کو مضبوط کیا؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے کہ جو بکاؤ مال نہ ہو, جو اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی طاقت کے کہنے پہ ضمیر فروخت نہ کرے, اپنا ضمیر نہ بیچے. بھائی کے ساتھ تو مل نہیں رہا. آج کی سیاست تو یہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے بٹی صاحب, گالی وہ نکالتا ہے فرض نہیں کرو گے جس کی باری نہیں ہوتی, اور جس کی باری ہوتی ہے وہ لائن میں آ جاتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, مولانا کی بات کریں, جماعت اسلامی, یہ تو صاف ستھری قیادت لائی. کیا اس نے عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیح دی؟ کیا اس نے اسٹیبلشمنٹ سے خود کو تعلق کیا؟ لیکن جب آپ اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں, پھر وہ اپنے مفاد کے لیے آپ کو بھی استعمال کریں گے. فار سیل بندے نہ لائیں.
صاف ستھرے لائیں. ذمہ دار آپ ہیں پالیٹیشن ہو. مجھے بتا دیں مشرف کے ساتھ پابندی لگی, مشرف کے ساتھ ڈیل کس نے کی, اور مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آیا کون سیاستدان؟ یہ سچ ہے. مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گیا کون؟ مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آیا کون؟ رہ نہیں سکتے. ٹھیک. اور وہ یہ بھٹی صاحب کا آرگومنٹ جو میں بریک میں بھی کہہ رہا تھا, پھر ہم نے کہا اس کو ذرا پروگرام کے لیے رکھتے ہیں, کہ یہ ڈیل سر ہر سیاستدان کو آفر ہوتی ہے اور ہر ایک نے لیے اپنی اپنی باری پر اپنی اپنی مرضی کے مطابق. گالی صرف وہ نکالتا ہے جس کو اس باری میں ڈیل نہیں ملی ہوتی. اب آپ مجھے بتائیں, میں آج آپ سے فرینکلی یہ سوال پوچھ رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاست نہیں کی؟ بہت زیادہ کی. تو پھر وہ جب گالی نکالتے ہیں تو اس لیے نکالتے ہیں کہ میری باری نہیں آئی. سو دس از دا پرابلم. پرابلم از اس دفعہ پیپلز پارٹی کو اگر آپ کہیں گے کہ وہ اس در جا کے انہوں نے سر جھکا دیا ہے کیونکہ ان کو موقع ملا, آپ کو نہیں ملا. جب آپ کو ملا تھا میمو میں آپ چلے گئے تھے, حکومتیں آپ نے بنائی, آپ کو لوگ توڑ کے انہوں نے لا کے دیے, 40 50 لوگ توڑ کے دیے انہوں نے آپ کو. So this problem is with the politicians. جب وہ جانا چھوڑ دیں گے تب وہ مسئلہ ہوگا. کیا میاں صاحب اس جگہ آ گئے ہیں جہاں وہ نظریاتی ہوئے ہیں, یا یہ بھی ایک لل وہ ایک ایسا فیز میں آ گئے جب ابھی کیونکہ میری باری نہیں ہے تو تھوڑا رولا ڈال لیتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں کاشف, اب کس کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات ضرور دیکھیں, بلیم گیم سب سے آسان ہے. ہم سب یہی کہہ رہے ہیں اس نے ایسے کیا تو اس نے ایسے کیا تو اس نے ایسے کیا, بالکل ساروں نے کیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب اس وقت اگر ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے, فکس کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور فکس ہمیشہ یو آلسو سیٹ ان یور پروگرام کنسسٹنٹلی کہ جی ادارے بنیں گے تو ملک بنے گا. فکسنگ آپ کی اداروں کے تھرو ہونی ہے. آپ کی جو سسٹم ہے وہ جب تک ایک انسٹیٹیوشنل گورننس کے تھرو نہیں چلے گا تب تک یہ نہیں ہوگا. یہ جو اس ٹائم جو ماحول ہے ہمارے سامنے, یہ ایک سیاسی جنگ چلی ہوئی ہے. اس میں ادارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہیں دستوں گریباں ہوئے ہوئے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. وچ مینس کہ دیکھیں سب کو انڈیویجولی پتا ہے کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑا خراب ہو رہا ہے لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. دیکھیں فوج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے, ابھی یہ بات کر رہے تھے. فوج کا رول ہر ملک میں ہوتا, امریکہ میں بھی ہے, اس کی وزن ہے, لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے, گیم پلینگ نہیں کرتے, سسٹم کے اندر ہے. آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس سول سپریمیسی ہوگی اور جرنیل جو ہیں وہ یہاں سے باہر نکل جائیں, وہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم بنا کے چلنا ہے, اس کے طور طریقے ہیں, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ریکگنائز کرنا ہے کہ ایک مسئلہ ہے. وہ تو ہم نے ریکگنائز کر لیا نا, اس پروگرام کی حد تک ہم ریکگنائز کرتے ہیں پرابلم. اب سولوشن بتائیں. ہمارے معاشرے میں ریکگنائز نہیں ہے یہ. ڈیفیکٹو ریکگنیشن تو ہے نا باس, اس کی ڈیفیکٹو وی آل نو کہ کیا ہوتا. میں آپ سے بھی ایک پارٹی کا پوچھوں, ساروں کا چٹا کٹا ہم جانتے ہیں کہ کس نے کس سے ملاقات کر کے کیا کیا. پرابلم یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو پہلے چھوڑنا ہوگا یہ سب کرنا, یہ سیاستدانوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ پہلے کون who should do it first? میرا خیال ہے I don't think that's a big question. It is a big question, but میرا خیال ہے اس طرح کہنا کہ جی آپ پہلے بند کریں تو اس طرح ہوگا نہیں. کس طرح ہوگا؟ میں تو آپ سے سولوشن ہی مانگ رہا ہوں. دیکھیں آپ, میں تو وہی کہہ سکتا ہوں. ایک سیکنڈ میں ان کا سن, میں آخری جملہ. ایک سیکنڈ. بھائی لڑتے ہیں تو پولیس کو بلانا پڑتا ہے. آپ بھائی اپنے آپ کو کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ میں حیران ہوں, میں اپنی غلطیاں دوسروں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہوں؟ میں اگر صاف ستھری حکومت کر رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ سے کیوں ڈروں گا؟ میں صافت کر رہا ہوں تو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اگر میں کسی کے پے رول پہ ہوں تو میں لوں گا پیسے. اور بھائی جب آپ نے تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس اداروں کو, جب آپ کے عدالتیں آپ کی 10 تعیناتیاں کو کہے کہ یہ غیر قانونی تعیناتیاں کی گئی ہیں, یہ نااہل لوگ تھے جن کو آپ نے پی ٹی وی کا چیئرمین, پیمرا کا چیئرمین یہ بنایا, جب امبیسیڈر آپ ایسے اپنے گاڈ فادر کے پارٹنر کو بنائیں گے جس کو صفاتی آداب کی ABC نہیں آتی, تو کیا سب خاموش رہے؟ اس گھر کو لٹنے دے, اس گھر کو تباہ ہونے دے. بھٹی صاحب آپ کا آرگومنٹ یہ کہ اگر گورننس خراب ہو تب بھی ان کے پاس رائٹ ہے اس کام میں انٹرفیئر کرنے کا. کاشف نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا. ابھی آپ کا آرگومنٹ تو یہی ہے نا سر کہ اگر آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لگائیں گے تو ہمیں اپنی بھی تو اصلاح کرنی چاہیے. میں نے کبھی نہیں کہا انہیں آنا چاہیے کسی بھی طریقے پہ, لیکن میرا موقف ہے ہمیں اپنی اصلاح, اپنی غلطیوں سے اصلاح کرنی چاہیے. انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنی گورننس بہتر کرے سیاستدان اپنا. کاشف اس ملک کی تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں بہت عرصہ ملٹری ڈکٹیٹرز رہے اور ایک بڑا طویل عرصہ رہے, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. اور 2008 کے اندر اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا, اور ہماری ڈیموکریسی اٹس اے ینگ ڈیموکریسی. آپ کیسے اس ڈیموکریسی کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے؟ ایگزیکٹلی 2008 میں مشرف گیا ہے یار,
اچھا اور زرداری صاحب 1999 سے 2008 تک چھٹی میں تھے یار. تو کیا تھا اس دور میں, کیا ہو رہا تھا؟ سیاست کرنی بھول جاتی ہے اس دور میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا کرکٹ ہے کہ آپ انفٹ ہو کے واپس آئیں گے, نیٹ پریکٹس نہیں کریں گے, آپ فارم میں نہیں آئیں گے, کیا بات ہو کاشف میں آرگومنٹ تو دے لوں پورا. لیٹ می لک ایٹ یور پارٹی. مجھے فرسٹ لسن ٹو مائی آصف زرداری ہیڈنگ اٹ, نو فرسٹ یوسف رضا گیلانی, پرویز, فرسٹ لسن ٹو مائی آرگومنٹ. 99 سے لے کے 2008 تک اس ملک میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ پرویز مشرف اس ملک میں بیٹھا ہوا تھا. پارلیمنٹ چل رہی تھی سر. کون سی پارلیمنٹ تھی؟ وہ پارلیمنٹ تھی جس کے اندر زیادہ تگڑی پارلیمنٹ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. وہ پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر پیٹریوٹ بنا کر مسلم لیگ غلط ہوا نا, لیکن کیا آپ لوگوں نے سیاست آپ کہتے ہیں کہ مشرف کے ہوتے ہوئے ڈیموکریسی, آپ سیاست بھول گئے تھے. کاشف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کے ہوتے ہوئے ڈیموکریسی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان تو تھا نا یار, سیاستدان چھٹی پہ تو نہیں تھا. جب آپ واپس آتے تو آپ کو زیرو سے کیوں شروع کرنا پڑتا ہے, یہ میرا سوال ہے. سیاستدان تو اس وقت اسٹرگل کر رہا تھا کہ اپنی وردی اتارو. مجھے یہ بتائیں آپ کو زیرو سے کیوں شروع کرنا پڑتا ہے واپس آ کے؟ یہ آپ اپنی نالائکی, چلے میرا سوال سنیں, آپ اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت ینگ ہے. اب جمہوریت ینگ نہیں ہے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2008 میں اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا. آپ اس 10 سالہ ڈیموکریسی سے کیسے آپ اس کو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے the point is, دیکھیں, the point that I'm trying to make is کہ آج بھی بیٹھ کے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت یہ اسی سینیٹ الیکشنز میں مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں. ٹھیک, ہر پولیٹیکل پارٹی نے کمپرومائز کیا ہے. جو ایشوز کی سیاست ہے, جس طرح جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی, آج اس ملک میں صحت جرم بن چکا ہے ایک غریب آدمی کا بیمار ہونا. لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کے اوپر کون سیاست کر رہا ہے؟ جو ایشوز ہیں ان کی طرف اگر مسئلہ یہ ہے فہد صاحب, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایشوز کرنی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو ایشوز کے اوپر سیاست کرنی ہے. تعلیم کے اوپر کوئی بات نہیں, صحت کے اوپر کوئی بات نہیں, لا اینڈ آرڈر کے اوپر کوئی بات نہیں, ریفارم کے اوپر کوئی بات نہیں, ڈیلیورنس کے اوپر کوئی بات نہیں. فہد صاحب کیا ایک سیکنڈ, 11 سال کی ڈکٹیٹرشپ میں پیپلز پارٹی کو یہ سکھایا کہ OJDCR کا چیئرمین ایک ایف اے پاس کو لگا, ایف اے فیل میرا خیال ہے وہ, کیا یہ سکھایا آپ کو ڈکٹیٹرشپ نے آپ سے کہا تھا اس قسم کے لوگ OJDCR کے چیئرمین لگائیں؟ اس نے کہا تھا حج صحیح نہیں ہونا چاہیے, اس میں بھی پیسے کھانے ہیں. اس نے کہا تھا NICL اور EOBI میں 20 کروڑ کی زمین 220 کروڑ کی آپ نے خریدنی ہے کیونکہ پیسے بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کیا بہت سارے ایگزامپل آپ گننا شروع کر دیں, لیکن ایشو وہی ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر فوج جب تھوڑا ڈنڈا گھماتی ہے اور اس کو لیجٹمیسی ملتی ہے, وہ اس لیے ملتی ہے کیونکہ جو گورننس ہے اس میں آپ کے سیاستدانوں نے ستیہ ناز پھیر کے رکھ لیا. وہ اس کا سر ڈکٹیٹرشپ سے تعلق نہیں, اس کا سیاستدان سے براہ راست تعلق ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو پچھلے 10 سال جو ہوئے ہیں اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی ہے, کیا فوج نے آ کے کہا ہے کہ جی آپ اپنی پولیس کو ٹھیک نہ کریں, یا آپ عدالتوں میں انصاف نہیں ہونا چاہیے, یا پٹواری صاحب, یہ تو ایشو ہے. اور اس کو میرا خیال ہے یہ کہنا کہ جی ہماری جمہوریت ابھی تیار نہیں ہے, بالکل تیار ہے, یہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں پھر میاں صاحب بھی تو جواب نہیں ہے نا اس چیز کا. لیکن میرا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے لیکن کوالٹی آف جمہوریت بہت خراب, اگر گورننس خراب ہو تو اس سسٹم کو الٹانا نہیں چاہیے, یہ غلط کام, اس کو بہتری کی طرف لے کے. میں بٹی صاحب آتا ہوں, میں آپ کا آرگومنٹ بھی ایک اور آرگومنٹ, وہ کہتا ہے جمہوریت ہے نہیں, میرے جیسے لوگ کہتے ہیں کوالٹی آف جمہوریت بہت خراب ہے. اور میاں صاحب جس کو آپ کہہ رہے ہیں, شاید ایک آرگومنٹ یہ بنتا جا رہا ہے کہ جو کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ ورسز اینٹی اسٹیبلشمنٹ, کہ شاید میں جواب ہوں اس مسئلے کا, اس کا جواب میاں صاحب بھی نہیں ہے. دیٹس واٹ وی کم ڈاؤن ٹو. بٹ میں ذرا ابرار صاحب کو سن لیں اس پر. ابرار صاحب, جمہوریت کی کوالٹی خراب ہے, میں عرض کرتا ہوں سیاستدانوں کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے. جی کاشف بھائی, جی ایگزیکٹلی, میں اس پہ کاشف بھائی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں ڈیموکریسی کو بار بار موقع ملا, اگرچہ ڈی ریل ہوتا ہوا نظر آیا ہمیں پروسیس, اور اس سے پھر رکاوٹیں بھی پیدا ہوئیں اور مسائل بھی شروع ہوئے, افغان وار شروع ہو گئی, پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو اس میں تو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ پیدا ہوئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیسے کی سیاست کا بھی آغاز کیا, تو بہت ساری ہماری جمہوریت کو جو ہے جی وہ مشکلات کا سامنا تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گڈ گورننس جو ہے وہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرتی ہے, جو انفارچونیٹلی میسر نہیں آئی. پھر اگر اچھے نیت والے حکمران ہوں, کمپیٹنٹ, تو وہ بھی جمہوریت کے پودے کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے. سیکیورٹی کے لیے ہماری جو انفارچونیٹلی کئی پولیٹیشنز تھے وہ سیکیورٹی رسک بھی تھے, تو پھر بھی فوج کو جو ہے اس کی بڑی کڑی نظر حکمرانوں پہ بھی اور آپ بھی بننے والے ہیں سیکیورٹی رسک, یہی ہوتا ہے ہر دفعہ. آپ ذرا تھوڑا سا سکون کریں, حکومت میں عرض کروں نا, کوئی مجھے اس پہ
ہاں چلے وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ جب پرانا تک طریقہ موڈس آپرینڈی جس کو کہتے ہیں نا بڑا پرانا ہے، وہ یہی ہے، یہ سیکیورٹی رسک ہے. محترمہ سے شروع ہوا تھا، آج نواز شریف صاحب سیکیورٹی رسک ہے، کل عمران خان کو بنا دیں گے. اس میں ایسا کیا کوئی ثابت تھوڑی کرنا پڑتا ہے سیکیورٹی رسک کو. یہ تو نظر آتا نا ہمیں، ان کے پیچھے کیا رہ گیا. میرا مطلب ہے اپنی فیکٹریز کے اندر انہوں نے بھارتی انجینئر بھرتی کیے ہوئے ہیں، خفیہ میٹنگز ان کے ساتھ جا کے کرتے ہیں، ان کے ساتھ بزنس ان کا ہے، دن رات کا ان کا کام ہے. آپ کے سامنے کلبھوشن یادو میں آگیا بھٹی صاحب آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. راہ دکھا دیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کا رستہ دکھا دیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسائل. ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا جو پروسیس ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، اٹ گوز آن اینڈ آن، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا پروسیس نہیں ہوتا، یہ چلتا ہے پھر جا کے آہستہ آہستہ. بہتر بات یہ ہے کہ جو میڈیا رول پلے کر رہا ہے لوگوں کے اندر. چلتے ہیں. میں بھٹی صاحب لوگوں کو جو میڈیا بتا رہا ہے اس وقت، اس سے کم از کم فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے کہ اویئرنیس ہو رہی ہے. اصل تبدیلی لوگوں کے نالج کے حوالے سے آئے گی کہ وہ بہتر، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ نے بات کی، انہوں نے دیکھا اچھا اس کے کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کہاں، ان کو کدھر رہنا چاہیے، اچھا یہ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں، گڈ بیڈ گورننس ہوتی ہے، ملک کرپشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، آنا ہی چاہیے، وہ لوگ بھی ایک فیصلہ کر رہے ہیں. چلیں یہ بھی ایک پروسیس کے ساتھ ساتھ آگے چل رہا ہے. یہ اوور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں ذرا، تبدیلی انٹرسٹنگ مثال ہے. آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب پر الزام لگا تھا کہ سکھوں کی لسٹیں انہوں نے شیئر کر دی. رکشا باہر کھڑا ہے پائن انہوں جان دیو، میری گل سن، جتھے تسی جانا ہے اوتھے رکشہ الاؤڈ نہیں. انہوں کہو تو جا میں گڈی منگا لو تجھی. میں سٹوری میں سٹوری سنا لوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کوالٹی آف ڈیموکریسی کی بات. لسٹیں جی اعتزاز احسن نے شیئر کر لی، اور ابھی بھی 2 سال پہلے کی بات ہے، مشاہد اللہ صاحب نے جب وہ اختلاف شروع ہوا اسمبلی میں، انہوں نے کہا جی وہ لوگ جنہوں نے سکھوں کی لسٹیں شیئر، وہ لوگ جو اس کو ہینڈل کر رہے تھے، اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کہا جی آف دا ریکارڈ ہے میرے نام نہ لیجیے گا، وہ لوگ میں کہہ رہا ہوں جو ٹاپ کے لوگ جو اس وقت فوجی لوگ اس کو ہینڈل کرنے، کہا جی ایسی کوئی لسٹ ہی نہیں تھی. لیکن کسی نے آج تک اس بات کو کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ایشوز چھوڑ دیے گئے ہیں تاکہ جب استعمال ہونا ہوگا کسی کو سیکیورٹی رسک کہہ کر اس طرح کی بات استعمال کر لیں گے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں اکیلا نہیں تھا، وہاں پہ بہت سے لوگ تھے، کسی نے کہا جی ایک اگر اجازت دے تو ہم اور بہت سی باتیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں کس طرح یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں اور لوگوں کو سیکیورٹی رسک کا نام دے دیا جاتا ہے. بھٹی صاحب کوالٹی آف ڈیموکریسی، آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں جمہوریت کی کوالٹی خراب ہے. مجھے صرف آپ 2 منٹ دے دیجئے، آپ بڑے حسین لگ رہے ہیں آج، اس کی خاطر 2 منٹ دے دیجئے زیادہ. پتہ نہیں کنوں مل کے آئے ہوتے. پاکستان میں جو جمہوریت، اتنی بات جمہوریت ہے، اتنی بات جمہوریت ہے، اتنی بات جمہوریت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک لیڈر آئے، ان کی صاحبزادی آئی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، ان کی مسز آئی، ان کے داماد آئے، ان کے پھر صاحبزادے آئے. اسی طرح آج میں مجھے ذرا پلیز بولنے دیں، نواز شریف صاحب آئے جیلانی صاحب کی گود میں سے، ان کے بھائی آئے شہباز شریف صاحب، ان کی بیٹی آئی مریم صاحب، ان کے بھتیجے آئے حمزہ صاحب، ان کے داماد آئے کیپٹن صفدر صاحب، وہ ولی ہاں کے بیٹے آئے اسفند یار ولی صاحب، پہلے ان کی بیوی آئی تھی، اس کے بعد بیٹے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب. اب جمہوریت میں ایسی بڑی بڑی جماعتیں، اتنی بات ہے کہ ایک لیڈر نہیں کیا کہ سپریم کورٹ نے ایک لیڈر کو نااہل کیا، وہ پارٹی میں سے کسی اور شخص کو لیڈر بنا لو، بھائی پارٹی کا سربراہ بنا لو. جمہوریت تو چل رہی تھی، جمہوریت کو کس نے روکا تھا؟ ایک پرائم منسٹر کو سزا ہوئی نا جمہوریت. آپ کا خیال ہے سر یہ موروثی سیاست کی وجہ سے بھٹی صاحب؟ مجھے بتائے موروثی سیاست کی وجہ سے جمہوریت کی خرابی میں بلاول کے آگے جھوکتے ہیں رضا ربانی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، کل کے مریم سے سیاست سنیا راجہ ظفر الحق صاحب، اور مولانا فضل الرحمان سے سیکھ رہے وہ سیاست. تو یہ جمہوریت بانج ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو بدنام کیا جا رہا ہے، جیسے منی بدنام ہوئی تیرے لیے، جمہوریت بدنام ہوئی ان لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ چوری نثار بنیں گے اور نہیں باؤ ڈاؤن کریں گے ٹو دا نیکسٹ ون کمنگ، آئی ول بی چیکڈ آؤٹ. بریک کے بعد ڈو یو اگری؟ موروثی سیاست مسئلہ ہے، ڈیلیورنس کی بھی کا کنیکشن بھی شاید موروثی سیاست سے کہیں نہ کہیں ہے. آپ کو پتا آپ جواب دے نہیں، کوئی مصطفیٰ نواز کھوکھر آصف زرداری سے نہیں پوچھ سکتا کہ سر غلط کر رہے ہیں. نہیں، ہم سے سب سے زیادہ پوچھنے والا ہمارا الیکٹریٹ ہے، جس کے پاس ہمارے 5 سال بعد جاتے ہیں. بریک کے بعد مجھے بتائیے گا، بریک کو لمبا جواب دینا چاہیں گے آپ. مجھے بتائیں 2013 کے الیکشن میں
पंजाब में कितनी सीटें जीती? तो एग्जैक्टली अगर हमारी गवर्नेंस ठीक और नहीं थी, उसके तो बाद सबसे से ज्यादा आज हिसाब हमारा तक लोगों ने आपकी लिया। आधी पार्टी छोड़ के चलेगी मुस्तफा भाई। आप लोगों ने अपनी सियासत नहीं बदली पंजाब में। अब आप क्योंकि जरदारी साहब को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अब आप किसी ने हमें फर्क नहीं पड़ता यार। किसी ने क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर प्रोग्रेसिव लिबरल जमात समझते हैं? हम कहते हैं कि हमारे माशरे में आवाज एक रहनी जरूरी है, और आप हमें कहते हैं कि पिछले दौर में एमपीए बैठे थे जरदारी साहब के साथ, किसी ने कहा सर अगर काम नहीं करेंगे, लोग वोट नहीं डालेंगे, कुछ तरक्याती फंड दे, वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा अगर काम करने पर वोट मिलने होते तो उस टाइम परवेज इलाही आपका सीएम होता। जब हमारी बारी आएगी मैं खुद तुम्हें बता दूं, अगर मैं गलत हूं भाईजान मेरे को यहां से पकड़ लेना। सुनी बातों पे कर रहे हैं यार, हम ऐसे थोड़ी आप जैसे भाई सुनाते होगा ना कि कैसे आगे को मीटिंग से निकल कर सुनाता होगा। ब्रेक लेते नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आके ब्रेक लेते नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आते इस पे बात करें। वेलकम बैक नाज़िम। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, और शायद भट्टी साहब का ये कहना है कि जो मरूसी सियासत है, क्योंकि आप जवाबदेह नहीं समझते अपने आप को, वो सबसे बड़ा फैक्टर है ये जो गवर्नेंस की खराबी है, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट को इतनी रूम मिलता है काम करने का। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और हमारे यहाँ अभी तक इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर उस तरह नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं आपको कम से कम बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ उस डिबेट की कम से कम गुंजाइश मौजूद है। हमारे यहाँ ये डिबेट होता है। आपका क्या ख्याल है, एतजाज साहब, रजा रब्बानी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, शेरी रहमान साहबा, ये इतने बड़े बड़े जो नाम है हमारी पार्टी के अंदर, फैसले बगैर डिबेट के, बगैर कंसेंसस के इसी तरह हो जाते हैं। तो गुजारिश, हाँ मेरा ये ख्याल नहीं, आपका ख्याल गलत है आपका ख्याल गलत है। देखिए, हमारे इस वक्त जो सियासत का महवर है वो होने चाहिए अवाम के इश्यूज। इस डिबेट के अंदर अगर हम ये जितनी हम डिबेट कर रहे हैं, मैं शुरू से, जिस वक्त से प्रोग्राम शुरू हुआ है उस वक्त से मैं अपने उसी नुक्ते पे खड़ा हूं कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है। सिर्फ खतरा उस वजह से पैदा हुआ कि मुझे क्यों निकाला। यहां पर डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है। आप अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, इश्यूज के ऊपर इलेक्शंस में जाएं। इसमें तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम डराते भी हैं लोगों को कि मुझे निकाल दिया, देखो जमहूरियत को बड़ा खतरा exactly. अब ये होने वाला है, अब इलेक्शन नहीं होंगे, अब सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे, अब फलानी चीज नहीं होगी। पहले तक मियां नवाज शरीफ साहब को ये डिबेट याद ही नहीं थी, और ये डिबेट उन्हें याद ही उस वक्त आई है कि जिस वक्त उनका पनामा का केस सामने आ गया। और हम किस तरह मान लें आज कि वो एक इंटरनेशनल स्कैंडल के नतीजे में, जिसमें मुसीबत में वो फंसे, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। I agree with you, that's a problem, but the only, मुझे वो कहता ना हमारी पार्टी में बड़ी डिबेट होती है। आपको याद होगा बिलावल का लॉन्च हो गया, बिकेम द पार्टी चेयरमैन, थर के ऊपर उन्होंने नोटिस ले लिया, शोकाज कर दिया 3 वजीरों को। मंजूर वसान साहब थे, मखदूम अमीन फहीम के बेटे थे, मेरा ख्याल है वो तीसरा कोई और भी था। ना सिर्फ उनको वापस लेने पड़े, वो नाराज होकर बाहर चले गए थे। होना था एग्जांपल कि अभी रिसेंटली कई चीजों के ऊपर हमारी डिबेट के अंदर बिलावल साहब की राय जो है, और दीगर ये जो बाकी पार्टी के जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनकी राय की अहमियत रही है, हावी रही है कई डिसीजंस के ऊपर। लेकिन जब फिर जरदारी साहब आते हैं और फिर सब बराबर हो जाता है। वो बिलावल साहब जिन्होंने कहा था लास्ट ईयर 27 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा, जरदारी साहब आए, उन्हें कोई इलेक्शन की बात की थी कि मैं भी लड़ूंगा, शायद बिलावल भी लड़ेगा। सो दैट इज अनदर डिबेट। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, मरूसियत इज वन इशू। आगे बॉस, इसके बाद एक इशू है मेरा ख्याल है, और उससे पैदा किए जो मसाइल हैं वो कोई ढके छुपे नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करना आसान है, इसलिए हम हमेशा उस पर बात करते हैं। मेरा ख्याल है उसकी जो नट्स एंड बोल्ट्स है ना काशिफ, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। देखिए, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस क्यों नहीं हो रही? या तो ये कि आपकी नीयत नहीं है, या है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है। आपका क्या ख्याल है सर? मेरे ख्याल में दोनों का है, लेकिन जो असल इशू है काशिफ, लोग कहते हैं, मैं आपको मेरी बात सुने, क्या इदारे आज एक भी ठीक नहीं, हम ये कहते हैं ना एक भी इदारा काम नहीं कर रहा, लेकिन कभी कोई कोशिश हुई है इदारे ठीक? अगर मैं लेट्स अज्यूम कैपेसिटी तो उस टाइम टेस्ट होगी अगर मैंने कोशिश की और मैं नाकाम हो गया, लेकिन कैपेसिटी काशिफ टेस्ट हो रही है रोज। क्या नवाज शरीफ की कैपेसिटी का प्रॉब्लम है? नहीं, सब तरफ है सर, उन्हें समझ नहीं आती सर। जो आदमी ये कहे मुझे तो आज पता लगा मेरे मुल्क में इंसाफ इतना महंगा है, तो कैपेसिटी का इशू है ना भाई। अगर आप उसके ऊपर नवाज शरीफ की जगह या जरदारी साहब की जगह आप ली कॉन यू भी लाके लगा देना, नीचे जिस सिस्टम के ऊपर वो बैठे हुए, वो सिस्टम जो है वो अंदर से उसको दीमक चाट चुका है। टेस्ट ही नहीं किया ना इस सिस्टम को अभी तक। सर आप मेरी बात सुने, आप कहते हैं जी हमारे यहाँ तालीम का बड़ा मसला है, आपने जितने मर्जी पैसे डाल दें आप कि जी मैंने इतने मुख्तस कर दिए, वो सिस्टम उस पैसे को इस्तेमाल, दैट मनी डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एक्शन। मसला आपके सिस्टम, वो जगह जो मुझे और आपको टीवी पे नजर नहीं आती, जमहूरियत सिर्फ चंद 3 लोग नहीं है, वो पूरा निजाम है। उस निजाम के अंदर कोई जाता नहीं है, उस निजाम को ठीक करने में कोई डिबेट नहीं करता। और उस हवाले से ये जो इशू है कि जी इस सिस्टम में आप क्यों नहीं उस तरह के लोग ला सकते, जो ये आपको हर बारी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों लानी पड़ती है? एक सवाल है, why don't you have capable people in political governments?
اگر آپ کو نہیں مل رہے اس کا کوئی سولوشن ہے. لیکن فاضل صاحب میرا پھر آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ میں نے وہ کوشش ہی نہیں دیکھی کسی نے اس عدالتی نظام میں جو اب نظام عدل ایک ویگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے ہوں. آئی ایم ہیپی ود اٹ کہ آپ ناکام ہو جائیں, لیکن آپ نے کوشش کی ہے, آپ نے پولیس کو فکس کرنے کی کوشش کی, آپ ناکام ہو جائیں. ابرار صاحب نظام کو فکس کرنے کی میں نے تو ہوتا نا اٹیمپٹ کی اور ناکام ہوں, میں اس میں بہت خوش ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے اس کو ٹھیک کرنے کی. آپ نے 100% درست بات کی ہے جی. کوشش کریں گے کیوں؟ کوشش نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کنٹرول ختم ہو جائے گا. آپ نے اداروں کی بات کی, اس سے پہلے گورننس کی اور ایشوز کی بات, اور ایشو پہ سیاست کیسے کریں؟ ایشوز پہ سیاست اس وقت کریں گے جب آپ کی بیسک ڈیموکریسی جو رولز ہیں ان پہ آپ ٹھیک کاربند ہو کے چل رہے ہیں. آپ کے سیاستدان تو یہ چاہتے ہیں ہر ادارے پہ وہ قابض ہوں تاکہ ان کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں, آپ کے قومی خزانے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں, اور وہ ریورس انجینئرنگ کر چکے ہوتے ہیں کہ ووٹ کس پہ ملیں گے. وہ 36 اضلاع کو اگنور کر کے 2 یا 4 اضلاع پہ پیسے کیوں خرچ. بھٹی صاحب 20 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. میں خیال وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں جان بوجھ کے اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے کہ کوئی ادارے انڈیپینڈنٹ اور آنسٹ آ گئے, ان کو جواب دہ ہونا ہوگا, وہ ان کی غلط باتیں نہیں مانیں گے, اس لیے کٹ پتلی لوگوں کو تعینات کرتے ہیں اور پھر اربوں خربوں روپے کماتے ہیں. اسکینڈل سیاستدان ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں, میں اور آپ نہیں کہتے, لہذا یہ خود ذمہ دار ہیں اداروں کو. صرف دیکھیں میں اگین واپس آؤں گا, انڈیویجولز کی بات نہیں ہے. آپ عدلیہ لے لیں کیونکہ سر نظام خراب ہے نا, تو انڈیویجول کیونکہ اتنا کنٹرول میں تو فیصلہ انڈیویجول نہیں کرنا. نہیں آپ میری بات سنیں, عدلیہ کو لے لیں, ہمارے پر تو نہیں چلیں گے. جو آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں جو پرابلمز ہیں کسی سے چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سالو کر رہے ہیں انہیں, وہاں تو موروثیت نہیں ہے, سسٹم ہے نا, پھر بھی نہیں چل رہا. دیر آر سیریس کیپیسٹی ایشو جس کو میرے خیال ہے ہم سطح سے نیچے جائیں تو نظر آئے گا. مجھے لگتا ہے چیف صاحب آپ کی بات سننے کے بعد انشاءاللہ ان قریب اس سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے 6 مہینے میں چھوٹی عدالتوں میں یا ہر عدالت میں انصاف ملے. یہ جو وکلا یہ جو ایڈجرنمنٹس لیتے ہیں, جس دن آپ اس پہ پابندی لگا دیں گے نا چیف صاحب, معاملات اس طرح سے حل ہو جائیں گے. جڑا کیس ہے 4 سال اس لیے نہیں چلتا, ایک دن وہ وکیل نہیں ہوتا, ایک دن وہ وکیل نہیں ہوتا. بہت شکریہ تمام میں ہونے کا, لیکن سیریس ایشوز ہیں. نظام ٹھیک کرنا ہے تو نظام ٹھیک کرنے کے لیے پہلی چیز نیت باندھنی پڑے گی. اس میں آپ کو 6 مہینے لگیں, 6 سال لگیں, ہو سکتا ہے 1 جنریشن لگ جائے آپ کو نظام ٹھیک کرنے میں. کوشش تو کریں اس کو ٹھیک کرنے کی. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.